आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह ज़ुमर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ख़बरदार, अल्लाह ताला ही के लिए खालिस इबादत करना है, और जिन लोगों ने इसके सिवा औलिया बना रखे हैं और कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि ये बुज़ुर्ग अल्लाह की नज़दीकी के मर्तबे तक हमारी रसाई करा दें, ये लोग जिसके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं उसका फ़ैसला अल्लाह ख़ुद करेगा। झूठे और नाशुक्रे लोगों को अल्लाह ताला राह नहीं दिखाता। ये अल्लाह ताला का कलाम की आयत है। अल्लाह पाक फरमा रही हैं, अल्लाह पाक ने ये कलाम कलमे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल पाक के कलमे मुबारक पे वही की सूरत में पैगाम पहुँचाया, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम हम तक पहुँचा दिया। और अल्लाह ताला ख़ुद सिखा रहे हैं। बड़ा साफ़ और वाज़िया अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम खालिस इबादत करो अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला से बढ़कर किसकी बात हो सकती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसकी बात हो सकती है? हम लोगों को जो भी लोग बताते हैं कि ये कुरान है, ये नमाज है, बच्चों को सिखाया जाता है ताकि बच्चे बड़े होकर अपने सीधे रास्ते को पहचान सकें, अल्लाह के रास्ते पे चल सकें। और अल्लाह ने जो फरमाया है कुरान में, ये इंसानों के लिए एक मुकम्मल इंसानों के लिए गाइडलाइन दे दी गई, बता दिया गया कि ये करना है। और जितने भी बड़े बड़े औलिया अल्लाह जो रसूलों के बाद हैं, वो सब भी अल्लाह का ही पैगाम देते हैं, अल्लाह के रास्ते की तरफ लाकर इंसान को खड़ा कर देते हैं। कुरान का ही बताते हैं, नमाज का ही बताते हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वही बताते हैं। इसके सिवा अब ये बात सोच ली जाए कि फ़लाँ वली अल्लाह से दुआ डायरेक्ट मांगो, हम तो इस काबिल नहीं कि पता नहीं अल्लाह तक पहुंच सकें या ना पहुंच सकें। हमें तो अभी यकीन ही नहीं कि अल्लाह है भी या नहीं, ना हमें कुरान पढ़ना पड़े, ना हमें कुरान को समझना पड़े, ना वक़्त लगाना पड़े। हमें बस कोई फटाफट कोई तरकीब बता दे जिससे हमें काम करने में आसानी हो, दिल ना मतलब ज़्यादा वक़्त ना देना पड़े, आसान से कोई कुंजी मिल जाए, पकी पकाई खीर मिल जाए तो काम अपना सीधा हो जाए। ज़रूरत ही क्या है? खुद ज़रूरत क्या है कि कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं उसको देखें। अब इस बात के मुकाबले पे आके सुनने वाला आप में से कोई मुझे कहना शुरू कर दे कि वाह जी, आप तो वली अल्लाहों के बारे में ऐसी बात कर रही हैं। मैं तमाम वली अल्लाह की इज़्ज़त करती हूँ। वली अल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं। ये सब बड़े बड़े नाम, नेक लोग, जिनकी बदौलत हम लोगों को अपने ज़माने में तालीम ताज़ा हुई, हमें उनके पैगाम मिले कि उन लोगों ने किस तरह अल्लाह की खालिस होकर इबादत की। तो हमें भी अब उस इबादत के रास्ते को पहचानना है कि उन्होंने क्या किया। कुरान को पढ़ा, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा कि और इससे आगे अल्लाह और रसूल के बाद कौन है ऐसा इंसान कि हमें उसकी बात सुननी है, वो हमें कुछ नया बता देगा या कुछ नया फिट कर देगा। और जहाँ तक बात की जाती है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग का हमें फैज़ मिल गया, हमें वो नज़र कर देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम बदल जाएंगे बग़ैर मेहनत किए, नीयत भी नहीं है बदलने की, दिल ही नहीं करता दुनिया की याशियाँ छोड़ने को। क्यों छोड़ें भाई? सही दुनिया एंजॉय करी तो हम पीछे क्यों रह जाएं? और यहाँ पर भी अल्लाह ताला ही जवाब दे रहे हैं। सूरह बकरा आयत 134। ये जमात तो गुजर चुकी, नबियों की, पैगंबरों की, इनाम याफ्ता लोगों की,
تو جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کتنی صاف آیت ہے، کتنا اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا واضح پیغام ہم تک پہنچا دیا کہ جو عمل آپ خود کرتے ہیں، جو نیت ہم خود کرتے ہیں، ہمیں اس کا پھل ملنا ہے۔ ہمیں فلاں بزرگ نے فیض دے دیا تو کیا وہ ہمیں بخش دیں گے، بخشوا لیں گے؟ اور پھر سورہ بقرہ میں ہی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام پہنچایا 138 آیت میں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سب کی عزت کریں، انسان ادب کے ساتھ ہی سب حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے بعد جو بھی نسلیں آئیں گی، ہم اگر کوئی اچھا کام کریں گے، کوئی اچھی نصیحت بچوں کو کریں گے، ان کو شفقت سے سمجھائیں گے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے سمجھائیں گے، تو پھر اچھے ناموں سے یاد کیا جائے گا۔ اور چاہے اپنی اولاد بھی ہو، وہ اپنے عمل کے ساتھ ہی قبول ہوگی اللہ کی نظر میں، اور ہم بھی اپنے ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے یا برائیوں کی وجہ سے حساب میں نہیں لائے جائیں گے۔ اگر جہاں تک فیض کی بات ہے تو کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاف آیتیں بتائی ہیں؟ ہم اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے دعا کر دیں۔ خود کیوں نہیں اللہ سے بات کرتے؟ اللہ سے خود کیوں نہیں دعا مانگتے؟ اللہ تو خود قرآن پاک میں قدم قدم پہ گائیڈ کر رہے ہیں، یہ پیغام اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ خود اپنے لیے دعا آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ کیا اللہ پہ اعتبار نہیں، یا اللہ کی رحمت پہ کوئی بھروسہ نہیں؟ اور جہاں تک فیض کی بات ہے، فیض کی جہاں تک بات ہے تو نیت اور انسان کے اعمال کے جو بدلہ ملنا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ کبھی بھی ان کی آنکھوں کے سامنے غرق نہ ہوتے۔ وہ اولیاء اللہ سے بھی اونچے مقام پہ تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے، کیا وہ اپنے بچے کو کوئی نگاہ ہی نہ کر سکے؟ ان کا فیض ہی نہیں تھا؟ جب بچے کی اپنی نیت نہیں ٹھیک ہونے کی، اس کی نیت نہیں تھی کہ وہ شکر گزار ہوتا، وہ ایک خدا پہ اعتماد کرنے والا ہوتا، جو پیغام اللہ نے پہنچایا تھا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو، اس نے اس پہ کان ہی نہیں دھرے، تو اتنا قریب رہ کر ان کی اولاد ہو کر بھی وہ ان کے فیض سے محروم ہو گئے۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی کوئی فیض نہیں حاصل کر سکی۔ کیسی باتیں ہیں یہ؟ وہ بھی کوئی فیض سے خالی رہی؟ کیا ان کے پاس فیض ہی نہیں تھا؟ وہ اثر ہی نہیں تھا جو آج کے اولیاء اللہ میں اثر ہے؟ سب کی عزت کریں، سب اولیاء کو میں ماننے والی ہوں، کیونکہ انہوں نے تقلید کی ہے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیم ہے اس پہ عمل کیا ہے، اور وہی عمل ہمیں انہوں نے تلقین کی۔ جیسے ہم اپنے آگے نسلوں کو، اپنے بچوں کو جب تک زندہ ہیں انہیں ایک پیغام دیں گے کہ ہم نے یہ بات اس طرح سنی، اور یہ بات نسبت رکھتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس پہ عمل ایسے کرنا ہے، اور عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو، نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اب اگر بچہ آپ کا ہی عمل نہ کرنا چاہے تو اسے کیا گھول کے پلانا کہ وہ اس کا اثر لے لے؟ اگر ایک انسان، اس کی روح اگر خیر والی ہے ہی نہیں تو کیا کیا جا سکتا؟ اللہ تعالیٰ کی آیتیں بڑی واضح اور بڑی صاف ہے، ان کو پڑھیے، اللہ سے خود دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خالص ہو کے اللہ کی عبادت کریں۔ پھر سورہ زمر کی آیت پہ ہی ختم کرتی ہوں کہ خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کروا دیں گے، یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اور جہاں یہ جتنے نیک لوگ، نبی، پیغمبر، اولیاء، ان لوگوں نے محنت کی
ان لوگوں نے اللہ کی عبادت خالص ہو کے کی، اور ان کی محنتوں کو کیش اللہ تعالیٰ نہیں کرنے دے گا. کسی کی بھی محنت کو کوئی دوسرا کیش نہیں کر سکتا. تم جو محنت کرو گے اس کا پھل ہی پاؤ گے. اور اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں ہی سورہ بقرہ کی 134 آیت میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہ جماعت تو گزر چکی جنہوں نے نیک عمل کیے، تو جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے. ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تمہارے اعمال کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا. اب یہاں سے فیض کہاں ہے؟ ذرا غور تو کیجیے، یہاں پہ فیض کدھر ہے؟ اگر میں ہی محنت نہیں کر رہی، میں کوشش نہیں کر رہی، میں نہیں نماز پڑھتی، میں نے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دنیا میں میرا فل دل لگا ہوا ہے، ٹائم میں نے دنیا کو دینا ہے، اور ساتھ ساتھ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، تو میں کوئی ایسا کچھ کر جاؤں کہ دل بھی زیادہ نہ لگے، زیادہ نا ٹائم نہ لگانا پڑے، کوئی دل نہ کچھ جم نہیں رہا اللہ کی عبادت کی طرف. کہاں ایک دنیا کی رونقیں ہیں، لوگ پھرنے ہیں، سیرے سپاٹے، ناچ گانے، اور کدھر جا کے بندہ ویرانے میں بیٹھ جائے. یہ 10-15 منٹ کی نماز پڑھنی بھی مشکل ہو جاتی ہے، دل چاٹ ہو جاتا ہے. کرنا کیا ہے؟ کوئی پیر مل جائے، کوئی ایسا بندہ مل جائے، کچھ جادو کر دے. کیونکہ مجھے پتہ ہے میں سوچ تو غلط رہی ہوں، عبادت تو مجھے کرنی چاہیے، کیونکہ مجھے یہ بھی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کہ آخرت بھی ہے، قیامت کا دن بھی آنا ہے، تو تھوڑی فکر تو میرے اندر ہوتی ہے. تو اس فکر کے لیے مجھے چاہیے کہ کوئی پیر مل جائے، کوئی ایسا کلمہ مل جائے، کوئی جادو کا منتر مل جائے کہ بس میں کچھ ایسا کر جاؤں. تو ایسے سوچنے والوں بہن بھائیوں، نادان نہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ہمارا ایک ایک خیال پڑھ لیتا ہے. ایسے ہی فیض اڑتے اڑتے ہوا میں مل جاتے ہیں. فیض خود کمانا پڑتا ہے، فیض خود کمانا پڑتا ہے، وہ اللہ عطا کرتا ہے. پھر نیت خالص کر لو عبادت کی طرف، عبادت کی طرف جب نیت خالص ہو جائے گی تو فیض بھی ملے گا. ان بڑے بزرگوں کی بات سنیے، ان پہ عمل کیجئے، اور جس کو بھی دیکھو گے کتنے بڑے بڑے نام ہیں. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ، حضرت سید عبد القادر جیلانی غوث پاک، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ. ان کا جو مین کام کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، درود شریف، قرآن، یہی تھی ان کے پاس. یہی باتیں ہیں وہ جو آپ لوگوں کے پاس بھی موجود ہیں. ان پہ عمل کرو، اللہ سے دعا کرو، دعائیں مانگو، خود اللہ سے بات کرو. اتنا ہی تمہارا بھی رب ہے جتنا سب کا ہے. تو جو رب ہے وہی سب ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی. اللہ کی بات وہی بات جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے نازل فرمائی کہ ہم جیسے نالائقوں تک پہنچا دو کہ یہ پیغام ہے، اس پہ ایسے عمل کرنا ہے. دنیا میں دھوکے نہ کھاتے رہ جانا. دھوکہ تو انسان خود کو دیتا ہے، یہی سوچ سوچ کے کہ کوئی معجزہ ہو جائے، معجزہ ہو جائے، کچھ کرنا بھی نہ پڑے، ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا آئے. بابا جی آپ دعا کر دیں، تسی دعا کر دیو بھی، میں پھر خود کیا کر رہی ہوں؟ خود بھی تو عمل کرو، اللہ سے بات کرو. اللہ تمہارا بھی اتنا ہے، اللہ بہت محبت کرتا ہے اپنے ہر بندے سے. اللہ فرق نہیں رکھتا کسی میں بھی. خود کے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، لیکن محنت کے ساتھ، کسی عمل کے ساتھ دعا مانگیں. صرف دعا پہ اکتفا کر کے خود نہ عبادت کرنی، خود اپنے سیر سپاٹے اگلے کو لگا دو اس کام پہ تم دعا کرو، ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے دلوں کے حال کو. تو اللہ سب پہ رحم فرمائے. اللہ کی آیتیں پڑھو، اللہ کی کتاب پڑھو. اللہ نے تو کہا ہے نا، آنکھیں دی ہیں، سائنس بھی پڑھتے ہو، آرٹس پڑھتے ہو، سبجیکٹس پڑھتے ہو، ساتھ ساتھ اس کو بھی ٹائم دو. یہ اصل زندگی ہے. یہ سائنس آرٹس تو جس دن ختم ہو گئی یہیں رہ جانی ہے. جانا اس نے ہے، عمل نے ساتھ جانا ہے. عمل عبادت ہے، اللہ کی محبت ہے. تو سب کا بھلا، سب کی خیر. جیتے رہو بہن بھائیوں. فی امان اللہ.